जनाब मसीह जमा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम हुजूर आप पर खुदा की सलामती। सभी मेंबरान का खुश आमदेद आज की इस मुबारक महफिल में। अगर किसी दोस्त किसी भाई का सवाल हो तो जी, वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। okay. Dankeschön. So, ich rufe dich an, ja? Ja. Wer die Müll? Ja. मैं यहाँ जानना चाहूँगा अगर हमारे किसी दोस्त जिसका नाम तबस्सुम है, अगर वो अहद वफा के लिए यहाँ पर आ चुके हैं तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। तबस्सुम साहब आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी तबस्सुम साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं, किसी और नाम से भी हैं, तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। आप सभी बिरादरान के माइक्स ऑन हैं। आप अपनी तरफ से बड़ी आसानी के साथ ऑन कर सकते हैं, बाद में ये ऑफ कर दिए जाएंगे। प्यारे हजूर, खुदा की सलामती हो। आप पर भी खुदा की ओ थैंक यू सो मच प्यारे हजूर। प्यारे हजूर, जब आप मुकर्रर कर देंगे खुदा के कहने पे, खुदा के हुक्म पर प्रॉफिट मोसेस को अपना जानशीन, तो फिर ये ऐसी प्रोडिक्शन क्यों दिखाया गया कि मेंबरान उसकी बात नहीं मानेंगे या उसके खिलाफ चलेंगे? कोई नहीं, मैंने सिर्फ एहतियातन बताया है। जी हजूर, थैंक यू। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। एहतियातन के मैंने देखा कि उस वक्त बहुत सी मूवमेंट राइज हुई, जो अपने आप को कह रही थी कि हम भी हजूर के बहुत नजदीक हैं। तो उस एहतियात के तहत मैंने बताया कि अगर ऐसा हो तो खुदा ने इसको नॉमिनेटेड किया। जी। जी हुजूर, तो वो मोहतरम के आने तक एक सवाल मौसूल हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। जी। ये हमारे एक मेंबर हैं जी, पाकिस्तान इस्लामाबाद से। तो इनका सवाल खुदा की बादशाहत के दौर से है। बादशाह के दौर से। जी वो कहते हैं, हजरत जाहिद खान साहब फर्ज करें आपको दौर का मौजूदा दौर के मुल्क अमेरिका का सदर या प्रेसिडेंट ब्रैकेट में लिखा बादशाह है, बादशाह बना दिया जाता है और इस दुनिया के तमाम ममालिक सदर राज रजाकाराना तौर पर आपके मातहत हो जाते हैं। तो क्या खुदा की बादशाहत इस दुनिया में तकमील को पहुंच गई? कैसे जमहूरियत कायम होगी और कैसे इंसानियत का एक खानदान बनेगा और दुनिया से तमाम माशरती समाजी और इखलाकी बुराइयां और बीमारियां कैसे दूर होंगी? इन्होंने एक सवाल में कई सवाल के बीच बो दिए। जो पहला सवाल जो है कि मुझे सदर या बादशाह बना दिया जाए, ऐसे खुदा की दुनिया नहीं है। बादशाह तो बड़े बड़े हैं, उनका सिक्का पूरी दुनिया में भी चला। फिर क्या हुआ? फिर जमाना आ गया, सदर भी बड़े हैं। बल्कि अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसे सदर वो कहते थे हमें दबा लेंगे, वो भी गुजर गए। तो पहले तो ये गलत अकायद जो है इनको दूर किए गए, और वो ये है कि जब हम कहते हैं ना खुदा की बादशाहत, तो यहीं से गलतफहमी पड़ जाती है। इसलिए समझाना बहुत जरूरी है। हक ताला जिस दुनिया की बात कर रहे हैं, वो कर रहा है अपनी कदर व कीमत की बात।
جب تک انسان خدا کی قدر و قیمت کو نہیں جانے گا وہ معرفت الہی کی پہلی سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتا۔ اب مذہبی لوگ سارا دن اپنے بانیوں کے گن گاتے ہیں، اسلام عشق محمدی کی بات کرتے ہیں، عیسائیت عیسیٰ کی بات کرتی ہے، بدھ بدھ کی بات کرتے ہیں، ہندو کرسچن کی بات کرتے ہیں۔ تو کیا ایسی باتیں کرنے سے دل بدل جاتے ہیں؟ خدا کی ذات جو کہنی ہے ان کتابوں میں وہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان دل و جان سے خدا کی قدر و قیمت کو جانے۔ کیا یہ مذہبی لوگ جان سکتے ہیں؟ ان کی بنیاد دو چیزوں پہ ہی ہے، جنت کی امید اور دوزخ کا خوف، یا حوریں مل جائیں ان کو۔ خدا کو تو انہوں نے ٹوئے پہ لگایا ہوا ہے، سارا کچھ تو ان کے لیے ان کے نبی ہے نہیں؟ تو جتنی کتابیں دیکھیں، اب عیسائیت میں بھی جو آیا ہے مسیح، اس نے آ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ انہیں ساری کتاب عیسیٰ پہ لکھ دی، عشق عیسیٰ کے۔ اسی طرح ادھر سے جو بھی آیا ہے اس نے ساری کتاب عشق محمدی پہ لکھ دی کہ اس کے بغیر کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن خدا کی ذات ان کی کتابوں میں بڑی حیرت کن بات کہہ رہی ہے کہ نیا آسمان ہوگا۔ اب اگر میں صدر بن جاؤں تو میں نیا آسمان لا سکتا ہوں، نئی زمین ہوگی۔ اگر ساری دنیا کا ٹھیکہ بھی دے دیا جائے مجھے تو کیا میں نئی زمین بنا سکتا ہوں؟ یہ تو کام ہی خدا کے ہیں۔ تو پہلے ہم اس کا مطلب سمجھ لیں تاکہ ہمیں دھوکہ نہ ہو۔ نیا آسمان سے مراد یہ ہے کہ ایمان کے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ ابھی تو جتنے مذہب ہیں وہ ایمان پہ ہے نا، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، خدا پہ ایمان لاؤ، نبیوں پہ ایمان لاؤ۔ یہ تھوڑی کہا کہ ہم تمہیں دکھائیں گے، یہ بھی کہا ہے ایمان لاؤ بس بن دیکھے، اور لکھ بھی دیا کہ بن دیکھے ایمان لکھے۔ جی جی حضور، ہم آپ کی بات کا بن دیکھی ایمان لاؤ کا تسلسل یہیں سے جاری رکھیں گے۔ وہ ہمارے ایک ممبر تشریف لائے ہیں عہد وفا کرنے کے لیے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کا مائک کلیک کر دیتا ہوں۔ تیز کر دیں۔ جی تسل صاحب، آپ یہاں پر لائیو حضور کے ساتھ موجود ہیں، تو آپ حضور سے بات کر سکتے ہیں، اور حضور آپ سے براہ راست جو بات کرنا چاہیں آپ دونوں سن سکتے ہیں، تو آپ اپنا تعارف کروا لیں۔ جی السلام السلام، کیسے ہیں آپ؟ تبسم بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں عہد وفا کرنے۔ آپ کی تعلیمات کو میں نے بڑے غور سے سنا، ٹھیک ہے، مجھے کچھ وقت لگا ان کو سمجھنے میں، لیکن اب مجھے بالکل اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے کہ ہم نے خدا کی دنیا کو قائم کرنا ہے، ہم نے جھوٹ کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ تو آج میں حاضر ہوا ہوں عہد وفا کرنے آپ پہ، اور اطہر صاحب نے بڑا مطلب کردار ادا کیا ہے میری ایک روحانی ایک مجھے شیپ اپ کرنے میں، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج ان کے توسل سے میں آج آپ کے دربار حاضر ہوں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ آپ کو حضور کی آواز آ رہی ہے برادر؟ مجھے آ رہی ہے، تھوڑی سی کم آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، جی میں تو نزدیک آ جاتا ہوں۔ جی سر، شکریہ۔ اب آ رہی ہے بات؟ حضور کیسے مزاج ہے آپ؟ جی جی بالکل بالکل کلیئر آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، میں سن پا رہا ہوں آپ۔
خدا کا شکر ہے، میں اس کی عنایات ہیں. تو آپ نے کتابوں کا، آپ نے بہت کچھ سنا، تو اگر آپ تیار ہیں تو میں شروع کر دیتا ہوں پھر، بالکل آپ شروع کریں، میں تیار. کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ عطر سے بھی آپ نے کافی، عطر نے بھی آپ کی رہنمائی کی ہے. تو بالکل بہت رہنمائی کی ہے انہوں نے. بہت کیا بات ہے. بلکہ کچھ ایسے بھی اوقات آئے تھے کہ میں بڑے بڑے طویل سوال ان سے کرتا تھا، تو اچھا. اتنا کمپلیکس مطلب کہ کچھ چیزیں جو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج تک مجھے جواب نہیں مل پائے ان کے، تو میں ان سے پوچھتا تھا تو یہ پھر مجھے بتاتے تھے اور بڑا لاجیکل وے میں بتاتے تھے. واہ، ہاں جی، یہ تو ہے. یہ کیا بات ہے کہ اچھا، یہ کیا بات ہے، یہ سب ہو غائب ہو گیا. جی دوبارہ حضور کہیے، کیا فرمایا آپ نے؟ یہ اسکرین وغیرہ غائب ہو گئی سب. وہ شاید آپ کی طرف کوئی وقتی طور پہ انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، ابھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو؟ اچھا، وہ حضور کی طرف سے تھوڑا میرے خیال سے انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ آیا ہے، تو وہ ابھی ٹھیک ہو جائے. ہاں وہ ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں. تو آئن مال ابھی عادت ایک. جی حضور، خدا کی سلامتی جی. یا تو ہاں، اب اب آ مجھے، رہی ہے. ہاں جی اب ٹھیک ہے جی. ہاں، لیکن وہ تمہاری شکل دکھائی نہیں دے رہی. تو حضور ابھی دکھائی دینی چاہیے کیونکہ میری طرف تو دکھائی دے رہی ہے، آپ کی بھی اور میری بھی. اچھا. تو وہ نو آ رہا ہے. جی. ذرا ایک سیکنڈ بس، جی. ایک سیکنڈ ہے. جی حضور. Aber alles dann. Zoom hatte ich ihn. Ja, einfach Israel. Um, Can you see me now? we cannot see you. Mhm. Whole screen is black. Papa, kennst du dein PIN? You know the PIN for computer? Yeah. Noah, can I leave and join you again? Yeah, you can leave and join. Let me leave and then I join again. Yeah, and then you make me a co-host again. Yeah, will first. حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے عہد اور وعدہ لے کہ
3 چیزیں خدا نے کہا تھا مجھے وعدہ دے کہ تو بتائے، اور آج تک میں قائم ہوں، بلکہ بڑھاپا آ گیا۔ جو کچھ تو نے سنا مجھ سے، خدا نے کہا، جو دیکھا مشاہدہ، اور جو تیرا سفر ہے میرے لیے میرے ساتھ، وہ سب کچھ بتا دے گا تو میری خدا کی دنیا آ جائے گی۔ اس لیے جتنی بھی کتابیں ہیں ہماری، وہ خدا سے شروع ہوتی ہیں اور خدا پہ ختم ہوتی ہیں۔ تو اب آپ سے جو عہد ہے وہ یہ ہے، عہد کیا ہے؟ یہ محبت کی خدا نے وفا مانگی ہے۔ کہ پہلا عہد تو یہ ہے کہ عہد وفا کر کے خدا اور مسیح کے ساتھ آپ ساری زندگی یہ عہد نبھائیں گے بالکل نبھائیں گے، اور خدا کے ساتھ رہیں گے اور مسیح کے ساتھ۔ اس پہ آمین کہنا۔ آمین آمین آمین۔ اب دوسرا جو عہد ہے وہ یہ ہے کہ جتنی تعلیمات یا جو راز الہی خدا نے بیان کیے ہیں، وہ سب بھی آپ مطالعہ کریں گے، صرف پڑھیں گے نہیں دماغ سے، اسے اپنی دل، جان اور روح کا حصہ بنا لیں اور دعا کرتے رہیں۔ اس پہ آمین کہیں۔ آمین آمین۔ ٹھیک۔ اور تیسرا یہ ہے، کیونکہ ہمارے ملکوں میں جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ذرا سخت ماحول ہے، بالکل اس لیے جہاں جہاں کوئی اکا دکا ایسا شخص ملے جو خدا کی تلاش میں ہو، تو اس تک آپ یہ پیغام پہنچا دیں گے۔ بالکل پہنچاؤں گا۔ آمین کہہ دیں۔ اور یہ آمین آمین۔ کام آپ نے ساری زندگی کرنا ہے، یہ کام 1-2 سال کرنا ہے، بالکل تیار ہوں۔ نہ 2 سال کا 3۔ حضور جی حضور، اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے۔ پلیز۔ اچھا، چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں نا کہ جہاں آپ کو پتہ ہے یہاں کی جہالت کا لیول کیا ہے، تو بالکل ایسے لوگ بھی ہیں جن کو خدا کی تلاش کی ضرورت ہے اور مل بھی جائیں گے، ملے بھی ہیں، اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ وہ کام چلے گا بھی اور وہ اپنے تک اس بات کو رکھیں گے۔ لیکن ان دا لانگ رن اگر میں دیکھتا ہوں کہ کھل کے اگر مطلب آپ کی تعلیمات کو پھیلانا ہو، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آیا وہ یہاں رہ کے ہو سکتا ہے یا یہ ملک چھوڑنا پڑے گا؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ مجھے تھوڑی سی گائیڈنس دینے میرے آنے والے وقت کے بارے میں۔ جی، اس کا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ جو چلتے جائیں گے تو خدا آپ کے لیے راہیں بھی کھولتا جائے گا، اور شاید آپ کو ایسے ملک میں لے آئے جہاں آپ آزادی کے ساتھ تعلیمات خدا کی دے سکیں۔ تو یہ تھوڑی سی وقت کی بات ہے۔ تو اسلامی ممالک میں تو بہت ہی احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں پر اگر جی کیا کہا؟ نہیں، میں نے کہا اگر یہاں پہ ہمیں لگے کہ کوئی شخص میری طرح کا بھی مجھے مل جاتا ہے بیچارہ کوئی دعا کی تلاش میں، اور کوئی جہاں مجھے یہ شورٹی ہو کہ ہاں یہاں پہ آپ کی تعلیمات پہنچانا اس سوسائٹی میں یہاں کر کے محفوظ ہے، کہ یہاں پہ مطلب کہ اس اگریشن نہیں ہوگی، یہاں سے محفوظ کی رسپانس مل سکتا ہے، تو کیا وہاں تک کیا مجھے اجازت دے رہے ہیں پہنچانے کی؟ اجازت بھی دے رہا ہوں، اور کوشش یہ کرنا کہ اس کا رابطہ عطا صاحب سے کرا دینا، تاکہ آپ پہ یہ بوجھ نہ پڑے۔ جی ٹھیک ہے۔ عطا صاحب تو یورپ میں ہے نا، تو حضور آپ سے خاص دعا کی درخواست ہے، تھوڑا سا ہمارے نا یہاں تھوڑا سا نا ہماری پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، صاحب کو ہم نے بتایا تھا، ٹھیک ہے، بہت عرصے سے پچھلے 10 سال سے نا ہمارے اپنے گھر پہ قبضہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں وکالت میں آیا تھا، تنگ آ گیا یہاں کے نظام، اور بہت مسائل ہیں یہاں پہ، تو
خاص آپ نے دعا فرمانی ہے. بہت سخت حال ہے یہاں پہ ہمارے اور ہم جیسے لوگ. میں بھی یہیں سے ہی آیا ہوں تبسم صاحب. یہ سارے مسائل جو ابھی آپ نے بتائے ہیں یہ تو پاکستان کا گند ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا اور یہ نہیں ہو سکتا. نہ معاشرہ بدلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بدلنا چاہے تو خدا کی مدد آ جاتی ہے لیکن کوئی بدلنا ہی نہ چاہے تو مدد کیسے آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی سوسائٹی بدلے گی. یہ مزید حالات وقت سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں یہاں. کیونکہ یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک جس کا دل چاہتا ہے اس نے غبن کیا ہوا ہے. تو اس بالکل کا اس طرح ہی ہے. اور اوپر سے ہاں جی ہاں جی ہاں جی حل کا تو ایک تھا کہ اگر آزادی ہوتی تو پھر میں اس ملک کو چھوڑ کے کیوں جاتا. جی بالکل مجھ پہ کئی قاتلانہ حملے کیے ہیں انہوں نے. وہ تب جا کے خدا نے کہا کہ اس ملک اس مذہب اس کلچر ٹریڈیشن کو چھوڑ دے میں تجھے ایک نئی دنیا دوں. تو خدا نے کہا کہ تو ضرور آپ مجھے ہاں جی جرمنی میں آپ کی بات یہ جو آپ نے بات کی قاتلانہ حملوں کی میں ایک عرض اگر آپ کریں میں چھوٹی سی بات ایک دیکھیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ یہ نبی محمد عربی صاحب کی جو صاحبزادی تھی طالبن زینب صاحبہ ان کو اونٹ سے گرا کے شہید کر دیا اور ان کے قاتل کو بھی نبی محمد نے معاف کر. ٹھیک ہے. ایک طرف تو یہ امیج پیش کرتے ہیں. دوسری طرف ان کے اندر اتنی بھی قوت برداشت نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ یہاں پہ کسی بندے کو کھل کے اپنی بات کرنے دیں. تو یہ کیا مطلب پیش کر رہے ہیں. وہ اصل جو اسلام جو یہ بتاتے ہیں وہ کیا تھا. وہاں پہ تو اپنی اولاد کے قاتلوں کو بھی معاف کرتے رہے ہیں سب اور یہاں پہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. یہاں تو راہ چلتے لوگوں کو آپ الزام لگا کے طرح کہ ان پہ قاتلانہ حملے کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں. یہ کہاں کا اسلام کہاں کی انسانی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں آپ کیا بات کریں گے. اسی طرح عرب کے ملک ہیں وہاں آپ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپ اسلام سے آگے کی بات کریں یا سوال پیدا ہو سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں یورپ میں ہے. آپ جرمنی میں آ کے چاہے ان کے مسیح ان کے نبی کو آپ جو چاہے کہیں آپ کو اف بھی نہیں کرے گا کوئی. اسے آزادی کہتے. بالکل فریڈم آف ایکسپریشن اور آزادی کیونکہ یہاں ہماری امام نے کبھی دیکھی بھی نہیں خواب میں بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی کہ جو ہوتی کیا ہے. جی ادھر اگر کوئی بات کر بھی جائے عیسائی تو اس پہ جھوٹی گولیاں ڈال کے اس کو 10 سال 15 سال جیل کرا دی جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. 25,000 عیسائی بے قصور جیل میں پڑے ہوئے ہیں. جی اب یہاں پہ میں نے کئی دفعہ 10,000 لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا کہ عیسیٰ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی. مجال ہے کسی نے مجھ پہ اف بھی کی یا پتھر اٹھایا تو ان کے خاموش ہو گئے. سوال وغیرہ کیے تو وہ جواب دیے. اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے میں اپنے گھر چلا گیا. کیا یہ ممکن ہے یہ بات کر کے اسلام کے اندر کہ میں صحیح سلامت چلا جاؤں گا گھر. بالکل صحیح کہا آپ نے. بالکل درست فرمایا. یہاں پہ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے اس طرح کی بات. یہاں پہ تو قوت برداشت اور جہالت کا لیول یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ میں نے ان باتوں میں بھی یہاں ختم ہوتے دیکھے ہیں کہ جو illogical باتیں عدالت نے بعد میں فیصلے دیے ہیں کہ نہیں جس بنیاد پر یہ بندہ قتل ہوا ہے وہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں. یہ حال ہے یہاں کے لوگوں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ میں چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں. آپ چاہے چونک چوراہے پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صاحب کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا. یہ بات کہہ کے آپ کو زندہ رہنے دیں گے وہ کبھی بھی نہیں.
اگر آپ یہ کہیں گے بھی آ کے میرے ساتھ قرآن پہ بات کرو تو وہ قرآن کی نہیں سنیں گے, وہ آپ کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے. کیونکہ اگر قرآن کا مطالعہ کرو تو نبی آ سکتا ہے. بالکل ایسے ہے. قرآن میں لکھا ہوا اے آدم کی اولاد, پھر کبھی رسول آئے اور وہ تمہیں ہمارے پیغام دے, کلامات سنائے, تو تم ان کی اطاعت کرنا, اور تمہیں کیا ہوگا, غم اور خوف سے نجات مل جائے گی. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم من آیاتی. یہ کھلا پیغام ہے, وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جاہل اتنی دور پہنچ چکے ہیں, صرف یہ پاکستان نہیں بلکہ یہ عرب کے جاہل بھی. ہاں جی, جی جی جہالت بھی ہے, اور انہوں نے علم کا ٹھیکہ مولویوں کو دیا ہوا ہے. وہ جا کے خود تعلیمات کا مطالعہ کرتے, وہ ٹھیکہ مولویوں کو دے دیا, اور مولوی ملا جو ہے وہ ان سے زیادہ جاہل. جی بالکل 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 بالکل. تو جہاں دونوں طرف جہالیت کا یہ معیار ہو, وہاں آزادی کیا ہوگی. اچھا, میں واپس آتا ہوں اب اس تیسرے عہد کی طرف. جی جی جی. تیسرا عہد یہ ہے, خدا نے کہا تھا کہ اگر میرے راز الہی بیان کر دو گے تو میرے نور سے یہ دنیا روشن ہو, نیا آسمان اور نئی زمین قائم ہو جائے. اب نیا آسمان کیا ہے؟ نیا آسمان سے مراد یہ ہے کہ ایمان کے پردے اٹھا دیے جائیں گے. ابھی تو ایمان ہے نا, ایمان لاؤ, اللہ پہ ایمان لاؤ, فرشتوں پہ ایمان لاؤ, آخرت پہ ایمان لاؤ, موت کے بعد ایمان لاؤ, دن دیکھیں. تو نئے آسمان سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری روحانی حصے کھول دے گا تاکہ تم اس دنیا سے ہی سب کچھ دیکھ لو. اور نئی زمین سے مراد یہ ہے وہ نئے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ خدا کی ذات ہزار مرتبہ اپنا دیدار کرے گی. یہ ہے نیا آسمان نئی زمین. تو اب آپ جو چلتے رہیں گے تو آپ سے بھی یہ پردے ہٹتے رہیں گے. اب چوتھا عہد جو ہے, وہ چوتھا عہد وہ میں دے رہا ہوں. اگر آپ نے وفا اور آخری سانسوں تک اس ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہے چلے, تو جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو فرشتے نہیں آئیں گے, خدا کا نور آئے گا یا میں آؤں گا لینے کے لیے. یہ آپ کا انعام ہوگا. اور پھر آخرت میں آپ کو کوئی نہ خدا سے جدا کر سکے گا نہ مجھ سے جدا کر سکے. یہ مشکلات دنیا سے ہیں. تو آپ آمین کہہ دیں, ان کو مبارکباد دے دیجیے. جی مبارک ہو جی. ان کی تصویر بھیج دینا تاکہ میں دعا کرنے جاؤں تو خدا جنگل میں خدا کے نور کے سامنے ان کا حال بیان کروں. جی تبسم بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو ون گاڈ فیملی میں شامل ہونے کے, بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. میں حضور کا بھی شکر گزار ہوں اور اثر صاحب کا, جنہوں نے جو وسیلہ بنے میرے حضور تک پہنچنے کا. اگر یہ نہ ہوتے تو میں کبھی بھی نہ پہنچ پاتا. میرے لیے آج بہت بڑا دن ہے, بڑا تاریخی دن ہے, اور میں بالکل پورا اپنا دل دماغ اپنی روح سے حضور کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کا عہد لیتا ہوں, اور یہ میں کر کے بھی دکھاؤں گا آپ کو عملی طور پہ, صرف باتیں نہیں. جی بالکل بالکل, تبھی آپ کو خدا نے چنا ہے اور آپ اس مبارک جماعت میں آ گئے, مبارک گروہ میں آ گئے. خدا تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی دے, روحانی ترقی دے, آپ کی روحانی سے کھلے. آمین ثم آمین.
मेरा नाम आसिम है जी, आसिम जी जफर। आपको बहुत सभी मेंबरान की तरफ से आपको मुबारक हो जी, जिनकी आवाज़ यहाँ पे नहीं भी आ सकती वो मैसेजेस में बता रहे हैं आपको मुबारकबाद। आपका ये रूहानी मुशाहिदा भी और आपका जो हुजूर से अहद वफा हुआ है, मैंने सेपरेट डिवाइस पे इसकी रिकॉर्डिंग ले ली है। हम अपने चैनल पे इसको अपलोड नहीं करेंगे जब तक आप वेरीफाई नहीं कर देंगे, ठीक है जी। जी जी जी। एक बात जो मैं बता देना चाहता हूँ, इसे जमात नहीं कहा जाता जैसे चट्टा साहब ने कहा है। हम यूनिवर्सल फैमिली को मका का खानदान है। जब हम जाएंगे यहाँ से तो फरिश्ते या दूसरी मखलूकात मिलती जाएंगी, तो ये दायरा जो है ये बढ़ते जाएंगे। आखिर में जहानों का खुदा है, वो कोई मुसलमानों का खुदा नहीं है जी। तो फिर वहाँ खुदा बढ़ाए रास अपनी रहनुमाई के। तो इसको जमात के नाम से नहीं कहना, इसको कहना है कि ये खुदा का यूनिवर्सल खानदान है, इसको यूं कहना है जी। अगर इनका कोई सवाल है तो बस हम साहब का कर ले, वरना इनकी फोटो मुझे भेज देना। जी ज़रूर। और इनका कोई मुझसे सवाल हो तो वो भी कर दिया करना, जी ज़रूर, तो मैं जवाब देता हूँ। बेशक। पूछ ले कोई और सवाल है जी तो वसम भाई, आपका कोई और हुजूर से सवाल है, पूछना चाहेंगे कोई बात? अली हसन साहब, मैं बिल्कुल, बल्कि मैं तो अभी ये है कि दोबारा लाल किताब पढ़ूंगा अभी जाके, और अभी के लिए तो नहीं, अभी जैसे ही मेरा कोई सवाल हुआ मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, और जब भी जरूर अवेलेबल हुए तो मैं जरूर, या आप इनसे जवाब ले दिया कीजिएगा, या अगर मेरे नसीब हुए तो मैं हम इस तरह ही फिर ना जरूर से लाइव हम मैं अर्ज करते हैं। ज़रूर जी ज़रूर, बल्कि आप हर इतवार को इसी तरह आप चाहें तो जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आज कोई दिक्कत रही होगी आपको, लेकिन आइंदा आप थोड़ा टाइम से प्रिपेयर भी कर सकते होंगे, जूम पे आ जाए कीजिए। आज वो जी, मेरी मैं बिल्कुल मीटिंग थी इसलिए देर हो गई, इनको बता दें मनवर। जी जी, वो हुजूर फरमा रहे हैं कि वैसे तो हम हमारी टाइमिंग हैं उर्दू की और इंग्लिश की भी आप बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। आज थोड़ा हुजूर को भी काम था मिशन का, उस वजह से हमारा उर्दू सेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ। मैं नेक्स्ट टाइम पूरे टाइम पे, बल्कि अगले त्योहार का मैं कोशिश करूंगा सारे काम जो पेंडिंग होते हैं ना मैं पहले ही कर लूं, ताकि त्योहार वाले दिन ना मैं फिर इस काम के लिए टाइम भी मेरे पास सारा दिन टाइम हो, ताकि कभी भी आप लिंक भेजे तो मैं भेज देता हूं। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। कोई सवाल है जी आपका और कोई हुजूर से? फिर आप फिर जी हम बस मुझे इजाजत चाहिए थी, क्योंकि तालीमात को आगे भेजे तो हुजूर ने वो बता दिया कि इस तरीके के साथ के कोई जान को भी खतरा ना हो, और हर जगह जैसे आपने भी कल मुझे परसों समझाया था कि कोई अगर मिले अपने जैसा तो उसको ही लेके आना है अभी, तो वो मुझे क्लियर कर दिया हुजूर ने, तो बाकी मैं इस पे काम करूंगा आज से। ठीक हो, चलें तो सुबह बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो साथ में सुनते रहें, चाहें तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दें और जूम पे ज्वाइन करने की कोशिश दोबारा कर लें, सुनते रहिएगा, फिर अगली दफ़ा आपसे बात होती है। जी साहब, बहुत खुदा की शुक्रिया। सलामती जी, खुदा हाफिज़, खुदा। खुदा हाफिज़। ईमान लेके आओ। लेकिन वो अपनी किताबों में ये भी बता देता है, कुरान में भी बता दिया गया है कि जब नया आसमान नई जमीन आएंगे तो ईमान के पर्दे भी हटा दिए जाएंगे। वो वक्त कौन सा है? वो वक्त ये है कि मसीह ने हजारों लोगों को खुदा से मिलाया है। ये वो वक्त है कि आहिस्ता 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 सारी दुनिया एक महवर पे जमा हो जाएगी जिसका असल खुदा की साथ हो। तो खुदा की दुनिया ऐसे नहीं आती, वरना तो चेंगस खान ने भी दुनिया पे हुकूमत की है, हिटलर ने भी हुकूमत की है। ऐसी हुकूमतों का कोई फायदा नहीं जब तक मसीह आके खुदा की रात बताएगा, तालीमात देगा। उस तालीमात से एक सदी में फिर खुदा की दुनिया आएगी। इसका असल जवाब ये है जी। जी, तो और किसी दोस्त किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। मैं टेम्परेरी यहाँ पर सभी हजरात के माइक ऑन कर चुका हूँ, तो कोई बात अपनी करनी चाहे कोई भाई तो अपना हाथ ऑन कर सकते हैं। जी
جی کسی بھائی کا کوئی سوال نہیں ہے جی، تو ضرور آپ کی بات کا تسلسل جاری رکھتے ہیں جی. تو حضور اس کے سامنے جب آپ یہ دور آ جاتا ہے، مسیح اس دنیا میں آ چکا ہے، انہی کے سوال کا اگلا حصہ، تو انسانیت کو کیا کرنا پڑے گا کہ اس کی زندگی میں ہی یا جلد از جلد خدا کی وہ دنیا آ سکے؟ انسانیت کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ مسیح تو اپنی ذمہ داری بتا گیا، جیسے آپ نے بتایا، راز الہی بیان کر دی، سچائیاں بتا دیں، تو انسانیت کا آگے سے سامنے سے کیا رسپونڈ ہو اس مسیح کے لیے؟ وہ تبسم صاحب کو میں نے عہد میں بتایا نا کہ جو اس عہد میں آتے جائیں گے اور جو ہم خدا کا بتاتے جائیں گے تو انسانیت ایک ایسے محفل میں آ جائے گی کہ روحانی ہی سے کھل جائیں گی. اور روحانی سے کون کھولے گا؟ نبی کھولیں گے، فرشتے کھولیں گے. ان کے پاس یہ طاقت کہاں ہے؟ روحانی ہی سے جو ہے وہ خدا کی ذات کھولتی ہے. تو جو یہ معرفت الہی کی تعلیمات دیں گے، ان کا مشاہدہ بھی بڑھتا جائے گا اسی دنیا میں موت کے بعد. کیونکہ یہاں تو اب یہ ہوتا ہے نا، اکثریت اطر کے موت کے بعد جو مرنے والا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے وہ کہاں جائے گا. جو پیچھے تڑپ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کہاں جائے گا. آپ کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے کوئی مذہب میں والا جب یہ مرے گا تو رونا پیٹنا ماتم شروع ہوگی ان کی. تو ان کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ مرنے والا کہاں پہ پہنچے ہے. اور وہ شخص جو ہے مذہب میں یا جو جس جماعت میں بھی ہے وہ بھی نہیں بتا سکتا ان کو آگے واپس کہ میرے پہ کیا بیتی یا کیا بیت رہی ہے. لیکن جو انسان خدا کا ہو جائے گا، اس کا مشاہدہ، اس کا سفر اسے ایسے موڑ پہ لے آئے گا کہ خدا کی ذات اس کو بتائے گی، موت اپنا اختیار چھوڑ دے گی. کیونکہ یہ باتیں جو ہیں یہ خدا کر رہا ہے کہ میں اپنی دنیا کی بات کر رہا ہے. وہ یہ شیطانی دنیا ہے. اور یہ جو مذہب میں نام تو لیتے خدا کا، لیکن ان میں سے اکثر شیطان ہے، چسکے مارتے خدا کا نام لے لے کے. لیکن ہے سب یہ اکثریت ان کی اندھے ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میری دنیا جب آئے گی، میرے نور سے جب روشن ہوگی. نور سے کیسے روشن ہوگی؟ انسان خدا کے راز جان جائے گا، معرفت الہی. تو خدا کہتا ہے ایسی دنیا میں موت جو ہے اپنا اختیار کھو بیٹھے گی. ہر بچہ 100 سال کی زندگی پائے گا. کیا یہ ممکن ہے شیطانی دنیا میں؟ چلو میں ایک اور سوال کر دیتا ہوں. کیا یہ ممکن ہے مذہبی دنیا میں کہ کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے کہ 100 سال کی زندگی پائے گا؟ یا ہم نبی بھی نہیں کہہ سکتے، مسیح بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ شیطانی دنیا ہے. نمبر 2 کہہ رہا ہے خدا بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اب آپ بتائیں کہ اس دنیا میں بیماریاں ختم؟ امت کو تو خیر بیماریاں لگی ہوئی ہیں. نبی بھی بیماریوں سے مر کے گئے کہ نہیں گئے؟ اور جب تک خدا کی دنیا نہیں آتی، مسیح کو بھی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. کیونکہ خدا کی دنیا جب آ جائے گی، بیماریاں جب ختم ہوئی تو خدا کی ذات کہتی جب میری دنیا جب آ جائے گی تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی.
موت ہار جائے گی. پھر ایک بات بڑی عجیب کہتا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب تو یہ کہتے ہیں نا مذہب والے، بھائی تیری قسمت میں یہ لکھا ہے. خدا کی ذات کہتی ہے پھر قسمت میں ایک ہی چیز ہوگی، وہ خدا سے ملن ہوگا. اور کیا ہوگا خدا کی دنیا میں؟ محبت دینے والے ہوں گے، اپنا جیون دینے والے ہوں گے، سب کچھ دینے والے ہوں گے، لینے والا نہیں ہوگا. اور سانپ کی طرح دو زبانیں نہیں رکھیں گے لوگ کہ ایک کہنے کی اور دوسری ڈنک مارنے کی. وہ ایسے نہیں ہوں گے. وہ جو اندر سے ہوں گے وہی باہر سے ہوں گے. جی اب تم مذہب والوں کی مثال لو تو یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ. قول ان کا کچھ، حقیقت ان کی کچھ. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں. ان کے قول اور فعل میں اتنا تضاد ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک جو مشاہدہ میں نے کیا ہے، میرے سامنے کچھ باتیں کرنی، بعد میں کچھ اور کرنا. یہ دنیا خدا کی دنیا نہیں ہے. یہ دنیا خدا کہتا ہے میری دنیا ہی نہیں ہے. میری دنیا میں تو محبت والے اپنے اندر کوئی کینہ ہی نہیں رکھیں گے. ہم سارے کینے ان کے نکال دیں گے اور وہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے. انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. کیا یہ بات مذہب والوں پہ لاگو ہوتی ہے کہ انہیں خوف نہیں ہے؟ انہیں خوف بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے، مصیبت بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، ڈر بھی ہے. کیا کیا نہیں ہوئے. اور خدا کہہ رہے ہے میری دنیا میں یہ ایسا نہیں ہوگا. تو ہم اس وقت بنیاد بنا رہے ہیں آنے والی دنیا کی. جی جیسے ایک مکان جو ہے وہ ہوا میں تو نہیں بنایا جاتا. تو اب یہ دنیا جو ہے آہستہ آہستہ مسیح سے شروع ہو کر سوسائٹی بنے گی. وہ سوسائٹی کیسی ہوگی؟ کیا وہ مذہبی سوسائٹی ہوگی؟ نہیں، وہ خدا والوں کی دنیا ہوگی. پھر وہ سوسائٹی آگے، وہ خاندان، وہ دنیائی خاندان ہوگا کہ میں جی یہ مانتا ہوں، وہ کہیں گے ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے. یہ تو شیطانی خاندان ہے. وہاں تو سارا خاندان ہی خدا کی محبت میں رنگ جائے گا. تم دیکھ لو، ہزاروں فیملیوں نے ایک ایمان لاتا ہے، باقی سارے خلاف ہیں. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. خدا کہتے ہیں میری دنیا میں سارے کا سارا خاندان خدا کا رنگ لے لے گا. بھئی خدا کا رنگ کیا ہے؟ کہ اس کا اندھا پن دور ہو جائے گا. خدا کا رنگ کیا ہے؟ وہ مرنے سے پہلے ہی خربوں جہانوں کا مشاہدہ کر لے گا. بھائی خدا کے ساتھ وہ کئی کئی دفعہ دن کی روشنی میں خدا کا دیدار کر لے گا. یہ تھوڑی کہ ایک دفعہ دیکھا ایک دفعہ دیکھا پھر اندھے ہو گئے. تو ایک دفعہ دیکھ کے پھر اندھے ہو گئے تو پتہ لگا اس شخص کا معاملہ بگڑا ہوا ہے. کیونکہ خدا کی ذات کہتی جب میں دکھائی دیتا ہوں میں تو چھپتا ہی نہیں. میں تو ان سے چھپتا ہوں جو باغی ہو جائیں، جو انکاری ہو جائیں، ورنہ میرا دیدار تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ نشانیاں میں نے تمہیں بتائی ہیں کہ نہ یہ خاندان مذہب والوں کا خدا کا ہے، نہ یہ سوسائٹی خدا والوں کی ہے، نہ یہ قوم اور نہ یہ دنیا.
اس کے لیے 1 صدی درکار ہے. خدا نے کہا کہ 2080 میں، صدی کے ختم ہونے میں، دنیا ایک ایسے رنگ میں آئے گی کہ جہاں زندہ خدا کی خبر ہوگی، جہاں ہماری تعلیمات سے انسان کی روحانی حصے کھل جائے گی. وہ مشاہدہ اور صبر کر کے خدا کو دیکھ لے گا، اپنی آخرت کی منزل کو بھی دیکھ لے گا. یہاں تو جو ہمارے ماننے والے ان کو نہیں پتا کہ موت کے بعد ان کا ٹھکانہ کہاں پہ. وہ تو میں مسیح زندہ ہوں، میں بتا دیتا ہوں کہ بھی تم یہاں پہ جاؤ گے، تم یہاں پہ جاؤ گے، ورنہ وہ تو اندھے ہیں ابھی تک. تو یہ میں نے جو نقشہ کھینچا ہے، یہ مذہب سے بہت دور اور خدا کے ساتھ یہ خدا کی دنیا کا نقشہ ہے کہ وہ دنیا دل و جان سے خدا پہ فدا ہو جائے گی، اور کوئی راز الہی نہ موت کے بعد چھپے گا، نہ مشاہدہ الہی چھپے گا. جہاں جہاں ہوں گے، انسان جو ہے اس کا معرفت الہی اور محبت الہی میں وہ بڑھتا چلا جائے گا، ترقی کرتا چلا جائے گا. تو یہ تھا. جی حضور بہت شکریہ جی. مزید حضور سوالات تو موصول نہیں ہوئے آج. تو آ، حضور کے ابھی 4 سے زیادہ سیشن آلریڈی ہو چکے ہیں. تو میں حضور سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر ہم آج کے پروگرام کو کنکلوژن کی طرف لے کے آئیں، اور آخری دفعہ ایک دفعہ میں دوبارہ ممبران سے درخواست کرتا ہوں، کسی دوست کسی بھائی کا کوئی سوال ہو اس پروگرام کے اینڈ پہ تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. اور ایک سوال میں نے پوچھنا تھا، جو کتابیں آپ نے 60 ہو گئی ہیں، جی کیا وہ کل آپ کے پاس وقت ہوگا کہ؟ ہاں جی حضور. کل ہم جب میں اسکول سے واپس آ جاؤں گا جی. تو ہمارے 2 ٹیننٹس یہاں پہ آ رہے ہیں مکان دیکھنے یہاں پہ. تو شام 4 بجے تک ان کی ساری میٹنگز ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی. شام 4 بجے کے بعد میں اویلیبل ہوں جی. اچھا، پھر منگل کا رکھیں گے. ہم منگل کا کر لیتے ہیں جی. اس میں بر وقت میں اسکول سے آتے ہی 1:30 بجے، ہاں، 2 بجے سے پہلے پہلے مجھے سب. وہ منگل کا پھر اچھا ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، پھر کنکلوژن کر لیں. اگر کوئی جی سوالات نہیں. سوالات ہیں کسی ممبر کے تو ہم ان الفاظ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جناب مسیح زمان، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم سبھی تہ دل سے شکر گزار ہیں. سبھی ممبران کا شکریہ. اگلے پروگرام میں معین وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا کی سلامتی. خدا حافظ. نوا کو بلاؤ.